बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, कामयाबी ये नहीं कि इंसान हासिल करता जाए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान जो भी हासिल करे उसे खुशी खुशी तकसीम किया जाए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर मुंतखब हो गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत, जबकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से रमज़ान पैकेज की मुकर्रर रकम में इजाफे का ऐलान, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रमज़ान निगहबान कंट्रोल रूम का दौरा, तफसीली जायज़ा लिया। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मुस्लिम लीग उनकी सीनियर रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी करती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं, सलमा भट्ट साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने। आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर मुंतखब हो गए। कल एक तकरीब भी जो है वो हल्फ लिया उन्होंने, और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत जो है दीगर की ने शिरकत की। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जरदारी साहब के इंतखाब से पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि जो लीडरशिप होती है ना, क़यादत होती है सर, उसका मतलब होता है उम्मीद देना, मायूस नहीं करना, उम्मीद देना। आप फ्रांस के सदर मैक्रोन को देख लें, आप अमेरिका के सदूर का जो कंपटीशन होता है वो तो हम उसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं जी। वो तकरीर करते हैं ना जब, तो अपने मुल्क के सुहाने मुस्तकबिल की बात करते हैं। वहां पे ये नहीं कहते कि मैं फलां को लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, ये करूंगा। वो लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, होप दिलाते हैं। ठीक। मेरा ख्याल है कि हम जमहूरियत के अंदर जमहूरियत के ट्रैक के ऊपर कल एक कदम और आगे बढ़े। सही। सदर का भी ट्रांजिशन हो गई हमारी। पिछले सदर जो थे वो बाइज्जत तौर पे घर चले गए और अगले सदर ने उनकी जगह ऐवान सदर में कदम रख दिया। ठीक। अब एक आखिरी मरहला बाकी है, और वो आखिरी मरहला है सेनेट के इलेक्शन। और सेनेट के इलेक्शन जब हो जाएंगे तो हमारी पार्लियामेंट भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम इस पार्लियामेंट के ऊपर तनकीद भी करेंगे, इसे जवाबदेह भी बनाएंगे, और तनकीद करके उसके रास्ते को भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये बात हो गई। जहां तक सदर जरदारी साहब की बात है, देखिए इस वक्त मुल्क को फ्यूल की शॉर्टेज का सामना है। जरदारी साहब जो थे वो जब ऐवान सदर से पिछली दफा गए थे तो वो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा करके गए जी। अच्छा, उस दौरान LNG बहुत सस्ती हुई, $2 $2.5 पे भी आई। लेकिन इस मुल्क के ऊपर चूंकि एक साहब ऐसे मुसल्लत थे जो हर चीज के बारे में कहते हैं कि उसके बारे में वो सबसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं, कहते हैं ना मगरब को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, गैस को भी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो बकायदा लतीफा भी मशहूर हुआ कि रमजान के दिनों में वो चले गए कि पकोड़े वगैरह 11 बजे सुबह तो कहते सर मगरिब का वेट कर लेंगे, तो मगरिब को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, अब देखिए मसला ये है कि उस वक्त हम जैसों ने बहुत हाथ जोड़े कि $2 और $2.5 के ऊपर LNG है, ले लीजिए। हुकूमत ने एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, और इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से इस वक्त $40 से नीचे आ ही नहीं रही। तो लिहाजा वो जो सौदा महंगा लगता था हमें ईरान के साथ गैस वाला, वो आज सस्ता हो गया, क्योंकि वहां से $12 की मिलने जा रही। ठीक हो गया, $12 या $13 की मिलेगी। तो मेरा ख्याल है उस प्रोजेक्ट को भी हम आगे कर सकेंगे। और हमने इस हवाले से US एस्टेब्लिशमेंट से भी, उनकी गवर्नमेंट से भी बात की है कि आप हम पे सैंक्शन ना लगा दीजिएगा। तो जरदारी साहब की सदारत ऐवान सदर के अंदर मौजूदगी, जहां पे डेमोक्रेटिकली बहुत ज्यादा इंडिकेटिव है कि वो वाहिद सदर हैं जो 10 साल के वक्फे के बाद दूसरी दफा मुंतखब होके आए जी। जिस तरह जनाबे शहबाज शरीफ साहब जो हैं दूसरी मर्तबा मुसलसल कंटिन्यूसली दूसरी मर्तबा किसी प्राइम मिनिस्टर की वापसी जो है, ये बड़ा सक्सेस है वैसे ये मतलब नई चीजें हो रही हैं ना। अब सॉरी लेकिन तसलसल चल रहा है जमहूरियत का, क्योंकि हमें माशी चैलेंजेस का सामना है। ये वो लोग हैं, जब हम इनकी बात करते हैं, जिस तरह आपने अभी जरदारी साहब का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, ये वो लोग हैं जो नजर भी आता है कि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए सीरियसली संजीदगी से इकदाम भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ ये चूंकि लोगों ने इनको मुंतखब किया है, तो इनको पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल कैसे करना है। और इनमें से किसी ने दावा नहीं किया कि मसाइल को सबसे ज्यादा मैं जानता हूं। ठीक कह रहे। क्या कहेंगे आप? आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं।
ایک جس طرح بھی رضوان رضی صاحب بات کر رہے تھے، ایک اچھا سائن ہے، تسلسل چل رہا ہے سر جمہوریت کا. جی بالکل، یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایک جمہوری صدر جو ہیں وہ ایک واپس کنسنسس کے ساتھ ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے جی جو اس وقت ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں معاشی استحکام کی ضرورت ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا، اور یہ ایک لارجر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ خوش آئند ہے. اور جو ٹرانزیشن ہوئی ہے صدور کی، ابھی جو پچھلے صدر صاحب گئے ہیں، وہ بالکل جو ان کے اقدامات تھے وہ کافی دفعہ غیر آئینی بھی رہے، غیر جمہوری بھی رہے. مجھے ہم بڑی خوشی ہوتی کہ ہم ان کو ایک فیئرویل دیتے اور ان کے بارے میں، یا گفتگو فیئرویل ہی ہوتی ہے، اور وہ ہم کہہ پاتے کہ وہ ایک بڑے بیلنس صدر ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت لگتا تھا کہ کسی پارٹی کے صدر ہیں. وہ بہت دفعہ ان کی اس طرح کے اقدامات اور ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ہمیں یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہم کہ وہ پاکستان کے صدر نہیں. اور ہمیں آصف علی زرداری صاحب سے پوری امید ہے کہ یہ صدر پاکستان بنے گے انشاءاللہ. اور ان کا ایک ریکارڈ ٹریک بھی ہے جس میں بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے ماضی کے دور میں جو 18ویں ترمیم یا NFC کا 7واں ایوارڈ جیسی بڑی اچھی مثالیں بھی ملتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بھی ایسا ہوگا. لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر بھی جو آئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ابھی شہباز شریف صاحب تسلسل آیا کنٹینیوسلی سیکنڈ دفعہ. اور دوسری دفعہ میں یہ بات بالکل مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب صدر بنے، پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو مودی نے بھی مبارکباد دی ہے، اور باقی بھی متعدد ممالک کے صدور جو ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ہمیں مبارکباد کے ٹیلی فون کیے، امریکن سے ویلکم کیا. اور جو امریکن جو ہے سفارتکار جو انہوں نے مریم نواز شریف کے CM ہونے کو ایک مائل سٹون بھی کہا. یہ وہ حکومتیں ہیں اور یہ وہ والے حکمران ہیں جن کو دنیا جن کی تقلید کرتی ہے اور جن کے بارے میں عزت کرتی ہے، جن کا نام لیتی ہے، اکنالج کرتی ہے. یہ ایک گلوبل اکنالجمنٹ ملی ہے اس حکومت کو، جس کے برعکس یہ کہا ہم نے ماضی میں سنا کہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا، جو بائیڈن مجھے فون نہیں کرتا، وہ انتظار کرتے رہتے تھے. تو یہ ایک فرق ہے. اور جی جو لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ جو پاپولیرٹی کی بات کہتے تھے کہ جی سب سے پاپولر ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جانے مانے جاتے ہیں، تو دیکھیں یہ کہہ دینا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ کوئی بہت پاپولر ہے اور پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے، اور کچھ حقائق بھی ہیں. تو حقائق یہ ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تھے PTI کے بانی جو ہیں، تو تب وہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی ہمیں اکنالج کرے ایز پرائم منسٹر. لیکن آج یہ جو حکومت ہے اس کو اکنالج، اور جب چائنا اکنالج کر رہا ہے یا امریکہ اکنالج کر رہا ہے یا انڈیا اکنالج کر رہا ہے یا اس طرح کے ہمارے تمام اکنالج کریں، روس رشیا اکنالج کریں، یہ بہت سارے ممالک جب اکنالج کریں تو وہ اکنالج کس کو کر رہے ہیں؟ وہ اس چیز کو، وہ یہ پرفارمنس ہے، یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ اس پرائم منسٹر کی، اس کی حکومت کی. وہ جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے ماضی کے 16 ماہ میں کیا کیا، تو ماضی کے 16 ماہ میں اگر کچھ نہ کیا ہوتا تو آج یہ والی ہمیں اوپننگ نہ مل رہی ہوتی. اور آپ دوسری طرف پنجاب میں ایون آپ دیکھیں جو مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں اور آپ ان کا رول دیکھ لیں، آگے مزید ہم اس پہ بات بھی کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہم جمہوری حکومت دیکھ رہے ہیں، جمہوری اقتدار دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ہم پذیرائی جو ہے وہ کسی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم کے حوالے سے اگر بات کریں تو میاں محمد شہباز شریف صاحب بڑے متحرک ہیں. ہم بطور صحافی رپورٹر انہیں خبر بھی کرتے رہے، تو جب خصوصاً رمضان پیکیج آتے ہیں، یہ رمضان بازار کا انیشیٹو مجھے یاد ہے یہ انہی کا تھا. پھر اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی رول کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو والد کی جانب سے نصیحت تھی کہ میاں شریف صاحب کے بارے کہ گھر کے 7 چیزیں جو کھانے میں بنتی ہیں وہ مہنگی نہ ہونے دینا. ایک وہ نظر بھی آتا تھا کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک بھی ہیں. تو اب کیونکہ وہ وزیر اعظم بھی ہیں تو کل انہوں نے جو ہے وہ پیکج جو بنایا ہوا تھا رمضان کے حوالے سے اسے 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کرنے کی ہدایت کی ہے. جی میں وہ چینی کہاوت آپ کو سنا دوں کہ حکومت کو سب سے پہلی گالی جو ہے وہ کچن سے پڑتی ہے. اچھا تو پھر میاں شریف صاحب کا ویژن آپ دیکھیں، کسی بھی حکومت کو سب سے پہلی گالی کچن کی چیزیں مہنگی نہیں ہونے دینی. یہ جو میری انفارمیشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ہدایت کی. جی خاتون جو ہے وہ جب چیخے گی سب سے پہلے تو حکومت کی غیر مقبولیت کا آغاز ہوگا. لیکن میں آپ کو شہباز شریف صاحب سے کی طرف جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اپنا PTI نے امریکہ کے اندر جو لابنگ فرم ہائر کی ہیں، ان لابنگ فرم کے ذریعے وہ وہاں سے جرنلسٹوں سے سوال مینوفیکچر کرواتے ہیں، سپانسر کرتی ہیں وہ لابنگ فرم کہ آپ نے جناب یہ سوال کرنا. میتھیو ملر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان جو ابھی میری بہن سلمہ نے حوالہ دیا ہے، وہ ان سے سوال وہ پلانٹ کروایا گیا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر انتخابات بلا 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 بلا. تو انہوں نے آگے سے وہ بازی ہی الٹ دی.
انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مائل سٹون ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، پاکستان کی 80% معیشت جو ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ایک خاتون منتخب ہوئی ہیں، اور بڑی متحرک اب آپ دیکھیے یہ، ہاں اس میں آتا ہوں ابھی، اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک کرنے کچھ اور نکلوانے گئے ہیں، آگے سے جواب کچھ اور مل گیا، جواب کچھ اور مل حقائق گیا، کو پلٹا نہیں جا سکتا نا سر. نہیں، لیکن اب جو ان کی پوری تگ و دو ہے کہ کسی طور کے اوپر، میں نے پتا کیا وہاں سے ایک بڑے سیزنڈ سفارتکار سے جو کہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا، انہوں نے کہا کہ اب پوری تگ و دو اس پہ ہے کہ یہ مائل سٹون والا بیان کسی طرح سے واپس ہو جائے، اچھا، یا امینڈ ہو جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو مریم نواز صاحب کے بارے میں ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں نے بہت انجوائے کیا اس بات کو کہ آپ ایک کام کروانے گئے ہیں، اس کے لیے آپ الٹا پڑ گیا، $50,000 1.5 مہینے کے ادا کیے، اور وہ ڈاکومنٹ پبلک ہے، اور میں نے وہ پبلک ڈاکومنٹ، جی وہ میں نے تصدیق کی ہے اس ڈاکومنٹ کی باقاعدہ، انہوں نے کہا جی بالکل جینوئن ڈاکومنٹ ہے. آپ اندازہ کریں 1.5 مہینے کے $50,000 آپ ادا کر کے لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، اور وہ لابنگ فرم جو کسی زمانے میں جنرل مشرف صاحب کی بھی لابنگ فرم رہی ہے، اور اس کو آپ ہائر کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے خلاف، مریم نواز کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف، اور اس کا آپ کو فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ مریم نواز شریف مائل سٹون ہے. جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ الٹا پڑ گیا نا، اس سے کہتے ہیں کہ بندہ کرے کولیاں تو رب کرے سوالیاں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیے جو آپ نے سوال کیا تھا، شہباز صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو، جسے کہنا چاہیے قیادت ہے پاکستان کی. آپ دیکھیے حلف اٹھاتے ہی وہ سب سے پہلے گوادر گئے ہیں، وہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ وہاں سے کے پی گئے ہیں. اچھا وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، وہ گورنر صاحب کو ساتھ لے کے انوالو ہو گئے ہیں پوری ری ہیب ایکٹیویٹی کے اندر. ان کی سیاست اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. جی 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 جی، اور آپ ان کا وہ ایکٹیو پن دیکھیں، لیکن اس سے اگر آپ ایک سٹیپ آگے آئے نا تو وہ ہے پچھلی جنریشن، مریم نواز شریف نیکسٹ جنریشن، ٹھیک، وہ ان سے خوبصورت کمبینیشن ہے، پرو میکس ہوگا نا تو پھر کام چلے گا نا. یہ شہباز شریف پرو میکس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اچھا ایک تو یہ بات ہوتی ہے، دوسرا بات کمیونیکیشن کے اندر کہی جاتی ہے کہ بھلے آپ پازیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہوں یا نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہیں، اگر آپ ڈسکس ہو رہے ہیں دین یو آر ان، ٹھیک ہے. اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی کا اندرون ملک اور بیرون ملک بیٹھا ہوا سوشل میڈیا ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور وہ ہے کہ مریم نواز شریف کے اوپر کرٹیسزم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثبت انداز میں اصلاح کے لیے کردار کشی کی حد تک اور گالم گلوچ کی حد تک، جب آپ بدتمیزی کی حد، جب ایک پرسنالٹی کو اتنا فوکس کیے ہوئے ہیں تو لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یار کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان اے وے وہ جو لوگ اتنی $50,000 کے علاوہ بھی جو لوگ اتنی سوشل میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا سپینڈنگ کر رہے ہیں، ان اے وے وہ مریم نواز شریف کا امیج بلڈ کرنے کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ جو $50,000 دیے جو ایک امریکی فرم کو، جو رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کے خلاف، کیونکہ ایک بڑی متحرک خاتون ہے مریم نواز صاحبہ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ میں بطور صحافی رپورٹر ان کو کور کرتا رہا ہوں، میں نے انہیں گلی محلے میں کور کرتے ہوئے دیکھا. یہ پلیٹ میں رکھ کے وزارت اعلیٰ نہیں ملی ہوئی، انہوں کی ایک بڑی پولیٹیکل سٹرگل ہے. میاں نواز شریف صاحب کی الیکشن کیمپین کی تھی، پھر محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جو الیکشن رضوان صاحب جو انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، میں ادھر موجود تھا، مجھے پتا ہے وہ اس وقت کے خلاف، آپ سمجھے ان کے خلاف چل رہے تھے سارے معاملات، اکیلے جا کے انہوں نے لیڈ کیا اور وہ وہاں سے اپنی والدہ کو کامیاب کروایا، جیل کاٹی. ایک سٹرگل ہے ان کی. اور اب پی ٹی آئی کا صرف ایک وہی کام ہے، وہ جس طرح بات تو بالکل درست ہے، صرف نیگیٹو رہنا ہے. دیکھیں جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ہے، بالکل ہم ان کے ساتھ ایک منسوب کیا کرتے تھے، امید سحر کہا کرتے تھے، تو وہ پنجاب کے لیے امید سحر بن چکی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ پہلا مہینہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ، 2 ہفتے ہوئے وزیر اعلیٰ بنے. تو دیکھیں ایک پورے پنجاب کے اندر ایک پوری ایک جو نا مریم سپیڈ شروع ہو چکی ہے، اور اب جو ہے ایک ہلچل ہے، پتہ چلا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، پتہ چلا ہے کہ کوئی اس صوبے کے اوپر کوئی سربراہ ہے. اور آپ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں جب حکومت میں آپ آتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم چیزیں کرتے ہیں، ایک چیز ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہیں.
تو جو سربراہ ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر چلتا ہے نا. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جیسے پہلے وہ جب تھیں اپوزیشن میں تھیں اور سیاسی جدوجہد تھی جس کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کا ایک پورا کنڈکٹ تھا, ان کا ایک پورا نیریٹو تھا, ان کی ایک پوری گفتگو تھی, ایک لہجہ تھا, سب کچھ تھا. لیکن جو ہی وہ چیف منسٹر بنی ہے تو ایک بالکل نیا, کیونکہ اب وہ گورن کر رہی ہیں, اب وہ سربراہ ہے, اپوزیشن لیڈر کے پاس اور نہیں. وہ دوسری بات یہ کہ اب وہ تمام, جیسے وہ کہہ چکی, تمام سیاسی جماعتوں کی وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا, اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جو میں کہتی ہوں ہمیں ابھی سے نوٹس کرنی چاہیے. یہ کہ ایک طرف مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے تو آپ کو 15 دن میں کیا خبریں ملتی ہیں کہ رمضان پیکج آ گیا, 65 لاکھ لوگوں تک کے گھروں میں وہ پہنچے گا, دہلیز پر پہنچے گا, قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا. آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ کینسر ہاسپٹل کا آغاز کر چکی ہیں. آپ کو خبر ملتی ہے کہ انہوں نے کارڈیالوجی ہسپتال کا آغاز کر دیا سرگودا میں. ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ خواتین کے لیے انہوں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر دی کہ جو خواتین کے تحفظ کو یقینی بنا سکے. ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ آج اب ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کرنے جا رہی ہیں, فائنل کرنے جا رہی ہیں, جس میں پنجاب کو 700 نئی بسیں ملیں گی جو ایڈ ہوں گی پنجاب کی ٹرانسپورٹ کے اندر. اور جیسے فیصل آباد جیسے شہر کو 100 بسیں اس کے لیے مختص کی جائیں گی. ہمیں 15 دن میں خبر ملتی ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہے تو ایسے بہت سے ارجنٹ امیجیٹ جو چیزیں ہیں کہ خاتون کو گھر دوسری بلڈنگ سے نیچے گرا دیا گیا, کسی ٹیچر نے بچے کو تشدد کر کے جاں بحق کر دیا گیا سرگودا میں یا کہیں اور, ان کے اوپر ایکشن ہے. وہ تمام ملزمان جو ہے وہ اب اس وقت بارز کے پیچھے ہیں. اچھا, یہ ہے امیجیٹ ری ایکشن یا رسپانس جسے کہہ سکتے ہیں, اور اتنا ویجیلنٹ رسپانس کہ خود ان چیزوں کو دیکھنا. پھر آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے چیزوں کو پک کرتی ہیں, حالانکہ یہ نہیں کہ وہ بہت بزی ہیں, بہت آکیوپائڈ ہے وہ وزیر اعلیٰ. اچھا, یہ چیز لوگوں کے اندر کیا چیز لے کر آئے گی؟ یہ صوبے کے لوگوں کے اندر ایک تحفظ کی فضا قائم کرے گی, احساس تحفظ ہوگا, احساس سربراہی ہوگی. دوسری طرف انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کے پی میں ایک وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا ہے اور وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. آرٹیکل 6 لگاؤں. اچھا, انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. وہ آج بھی کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگاؤ, وہ آج بھی کہتے ہیں صدر کے حلف میں نہیں جاؤں گا. یہ تو صدر ہی نہیں ہے, وہ صدر کو ماننے سے انکار ہے. اچھا, الیکشن کنٹروورشل ہے سوائے کے پی کے, کیونکہ کے پی میں وہ جیت گئے تو وہاں پہ الیکشن بہت اچھا ہے, اسموتھ تھا الیکشن. باقی پورا جو ہے الیکشن کنٹروورشل ہے, باقی لوگ دھاندلی سے آئے ہیں, صرف وہ ہیں جو جیت کر آئے ہیں. دوسری طرف یہ ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی کہتے تھے, ان کی شروع سے سیاست کیا تھی کہ ہاتھ نہیں ملانا, اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اس کے بعد جب جیل میں بیٹھے تو پھر پیغام بھیجتے رہے جو یہ کہ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. کیا اس کا مطلب ہے وہ ایک سکیم تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ فریب تھا, اگر یہ بیٹھنے کو تیار تھے, اگر انہوں نے کچھ سیاسی طور پہ کچھ سیکھا تھا اپنی کوتاہیوں سے, تو کیا ان کے جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہوتی؟ ہر تشدد اکسا رہے ہیں وہ مسلسل نوجوانوں کو, تشدد کے اوپر مبنی ہے. کیا پیکج دیا کے پی میں؟ آج پیکج چل رہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگاؤ. کے پی میں آج پیکج چل رہا ہے کہ صدر کو صدر نہ مانو. کے پی میں آج پیکج چل رہا ہے کہ ملک کے الیکشن کو الیکشن نہ مانو. آج ادھر وہاں پہ پیکج یہ دیا گیا ہے کہ سڑکوں پہ دوبارہ نکلیں گے. پنجاب میں بالکل اس کے برعکس, پنجاب میں جو مریم نواز کا پیکج ہے وہ سب کے سامنے, رمضان نگہبان پیکج, جی رمضان نگہبان پیکج ہے, روڈ میپ پیکج ہے, تعلیم کی ریفارمز کا پیکج ہے, خواتین کی, اچھا خواتین بااختیار بنیں گی, نوجوان روزگار ملے گا ان کو, آپ بزرگوں کو دوبارہ فری ادویات ملیں گی, ڈی ایچ کیوز, کینسر کے ہاسپٹلز بنیں گے, صحت کے اوپر کام ہوگا. انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا صحت کے محکمے کو کہ 6 مہینے میں ہم تمام ڈی ایچ کیوز کو جو ہے وہ ریویمپ کریں گے, ہسپتالوں کی ریویمپنگ ہوگی, اور ہم بہت سے اس طرح کے, دیکھیں اورینٹیشن کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, گول کیا ہے, ایم کیا ہے, بالکل واضح ہے. ایک ایم ہے انتشار, ایک ایم ہے کہ پنجاب کو آگے لے کر جانا ہے, لوگوں کی خوشحالی اور ترقی واپس. بالکل, یہ تو اب لوگوں کے سامنے, جس طرح سلمہ بٹ صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں, کون کیا کر رہا ہے. ایک طرف پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو رمضان نگہبان پیکج کا اعلان ہو رہا ہے, خود سرگودا کا دورہ کر رہی ہیں, کینسر ہاسپٹل سرکاری پہلا مریم نواز ہی کی وہ ایفرٹ ہے, وہاں پہ خود پہنچتی ہیں, خود جا کے دیکھتی ہیں, اور اس کے لیے واقعی کام کا آغاز کر دیا جاتا ہے. یہ تو بھی صرف 15 دن کی بات ہے. تو مریم سپیڈ پنجاب میں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, جس کے عملی طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے کام ہو رہا ہے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. Pakistan
رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. رضوان رضی صاحب، وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی جانب سے ہم رمضان پیکج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تقریباً 5 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور گھی سمیت آٹے پہ جو ہے وہ سبسڈی بھی دی جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے بہت اچھا اقدام ہے. شہباز شریف صاحب کی روایت رہی ہے، ان کو بزرگوں کی طرف سے یہ ہدایت رہی ہے کہ اس طرح کا ریلیف دیں لوگوں کو. اصل میں امتحان ان کا یہ ہوگا کہ یہ جو ریلیف ہے یہ ٹارگٹ تک پہنچے، جو کہ اس لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچے اور اس کو وہ مینج کرے. اچھا یہ اس حوالے سے اصل میں جو ایگزیکیوشن آ جاتی ہے وہ صوبوں کے حق میں ہاتھ میں آ جاتی ہے نا. صوبائی حکومتوں نے اس بات کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں سے اس کی پلفریج نہ ہو. تو میرا خیال یہ ہے، میری رائے کے اندر،
کہ اگر وہ پراپر کوآرڈینیشن کر لیں اور یہ ٹارگٹ تک پہنچا دیں, راستے میں پلفریج نہ ہو. جو ویسے آپ اور ہم جس طرح جانتے ہیں اسٹور کے بارے میں چیزوں کو کر لیا کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کا ایک علیحدہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ تو وہ کہتے ہیں وہ نگاہ ان کی, وہ نظر دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے. ایک فکرہ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ کہتا چلوں کہ پنجاب کو ایک نئی چیف منسٹر ملی ہیں جنہوں نے پہلے دن کام شروع کر دیا. انہوں نے 1.5 سال بعد یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں نا, یہ انہوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اینی ہاؤ پہلے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پہلے وہ پنجاب کے حوالے سے کیا کرتے تھے, اب وہ وفاق میں ایکٹیو ہیں, تو ہمیں امید کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو کے پی کے کے اندر صرف یہ انشور کیا گیا ہے کہ یا گارنٹی دی گئی ہے کہ آٹا سبسڈائز پرائس پہ نہیں, کنٹرول پرائس پہ ملے گا. ٹھیک, تو سبسڈی کو تو آپ وہاں پہ بھول جائیں نا. ٹھیک, تو پھر اس میں جو مسائل ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ پنجاب میں جو سبسڈی کا پیکج ہوگا اس کے بھی ادھر پلفریج ہونے کے امکانات رہیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر رکھنی ہے. اور کے پی کے لوگ بھی ہمارے لوگ ان تک بھی سبسڈی پہنچنی چاہیے. وفاق نے جو 12 ارب دیے ہیں ان میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا. بالکل ہمارے اور ہوگا انشاءاللہ. نہیں وہ نظر آتا ہے جب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو پہلا وزٹ ہے وہ گوادر ہوتا ہے بلوچستان, سیکنڈ وہ فوری طور پر کے پی کے میں پہنچتے ہیں. اور پھر میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم ان کی سیاسی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑا واضح کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے لیے میری انا, میری سیاست اہم نہیں, میرے لیے عوام کو ریلیف پہنچانا وہ اہم ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی 12 ارب روپے کا پیکج انہوں نے 7.5 سے بڑھا کے 12 ارب کیا, اٹس نتھنگ. ٹھیک, اس سے اگر ایک سٹیپ آگے آ گئے نا ہم, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مطلب کہ پچھلی دفعہ 33% پرائس رائز آنین کی پرائس کے اندر رجسٹر کیا ہے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے. اور ظاہر ہے کہ رمضان آتا ہے تو پہلے ہفتے میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہر کوئی چیزیں خریدنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر وفاق کے لیول کے اوپر افیکٹو پرائس مانیٹرنگ کا میکنزم جو ہے اس کو ہم دیکھ پائیں اور فورسی کرتے ہوئے کہ یہ چیز کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, اس کو بر وقت امپورٹ کر لیا جائے. مطلب کہ ابھی ایران سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں پیاز جو ہے, تو اس سے بھی ایک قسم کا کئی 100 ارب روپے کا ریلیف ہو جائے گا کنزیومر کے لیے نا, جب اس کی پرائس آپ نہیں بڑھنے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم کے جو پیکیج ہے, کیونکہ ماہ سیام کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. جی بالکل, ہم ماہ رمضان ایک مبارک مہینہ اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب باقی دنیا میں جب ایسے وقت آتے ہیں, کرسمس آتا ہے یا کوئی اور تہوار آتے ہیں, تو چیزوں کی قیمتیں گر جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا آ رہا تھا کہ رمضان سے پہلے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس بار اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا اور میک شور کیا گیا, اور یہ ایک شارٹ ٹرم پالیسی کے طور پہ فوراً جیسے حکومت آئی اور فوراً رمضان آ گئے, اور یہ ہماری حکومت سربراہوں کی, چاہے مریم نواز شریف ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, یہ ان کی ویجیلنس ہے اور یہ ان کا عوام کی ریلیف کی طرف یہ ایک جو نا ڈائریکشن اور ان کی ایم کو ظاہر کرتا ہے کہ فوراً اس پہ کنٹرول کیا جائے. دیکھیں ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ 10 کروڑ تقریباً جو عوام ہے نا وہ غربت کی سطح کے نیچے جاتی نظر تقریباً پہنچ چکی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو امیجیٹ ریلیف چاہیے ہوتا ہے, اور ان کی زندگیوں میں ٹھیک ہے لانگ ٹرم پالیسیز ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہیں, لیکن ان کا اثرات آنے سے ٹائم لگتا ہے. اب اس میں جو فوراً گھی اور آٹے کی جو قیمت 70 روپے کم کی گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے, اور یہ لوگوں کو رمضان میں جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے. لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنی حکومت سے, دیکھیں حکومت بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دے سکیں, لوگوں تک آپ کی چیز پہنچ سکے. آپ دوسری طرف جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھی, کہا کہ وہ 1.5 سال کے بعد ایک وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں بھی انڈر ٹریننگ ہوں, تو اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں 5 سال اس ملک نے سفر کیا ہے, اس ملک نے اس حکومت کے پی ٹی آئی کی اس حکومت کے ہاتھ 4 سال سفر کیا ہے, جو کہتے تھے کہ روپے کی قیمت گری, مجھے ٹیلی ویژن سے پتا لگا, جو کہتے تھے کہ ہم ابھی انڈر ٹریننگ ہیں, جو پھر آ کے کہتے تھے کہ مجھے تو 1.5 سال ہو گئے لینڈ لاسز ہی نہیں پڑنے آئے بجلی کی مد میں, میں تو اب دیکھ رہا ہوں. جو پھر مطلب جن کو اور جو آنے سے پہلے کہتے تھے ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے, جن کے پاس ٹیم ہوتی ہے نا اور جن کی پہلے سے نظر ہوتی ہے, جن کی پہلے سے تیاری یاد ہے, سوری آپ پہلی تقریر ایک فکرہ لے لیں, نہ 200 ماہرین آئے نہ 200 ارب ڈالر آئے, اور اسد عمر آئے گا تو پیٹرول سستا ہو جائے گا, ایسے سے جھوٹے دعوے. دیکھیں مریم نواز نے جب پہلی تقریر کی اپنی فلور آف دا ہاؤس, انہوں نے تو وہ آپ کو تقریر بتا رہی تھی
کہ ٹیم بھی ہے, تیاری بھی ہے, ویژن بھی ہے, ڈائریکشن بھی ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں انہوں نے ایک نمبل گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا. انہوں نے کہا ورٹیکل ہمیں لینڈسکیپنگ کرنی پڑے گی. انہوں نے ایسی ایسی ماڈرنائز چیزیں بھی بتائیں کہ جس کا مطلب شی ہیز اے ویژن. صحت کے میدان میں, نوجوانوں کے لیے, تعلیم کے میدان میں, سڑکوں انفراسٹرکچر کی آپ بات کر لیں, آپ آئی ٹی کی بات کر لیں, کون سا ایسا سیکٹر ہے, مطلب ایوری تھنگ از آن ہر فنگر ٹپس. اور مطلب یہ بات یہ اس لیے خوش آئند ہے کہ اگر ہمارے صوبے کی سربراہ جو ہے اس کو یہ ساری باتوں کا ادراک ہے اور وہ جانتی ہیں تو وہ سولوشن اورینٹڈ ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں 2 سال 3 سال بعد کہیں کہ مجھے تو نہیں پتا مسائل کیا. ان کی ٹیم آپ دیکھیں, اب ان کی ٹیم دیکھیں, مجھے یاد ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو پہلی میٹنگ کی, جو میٹنگ کر رہی تھی ماحولیاتی تبدیلی کے, یعنی ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. بڑی ویژنری اور بڑی زبردست خاتون بھی اور ترجمان بھی نون لیگ کی. اس کو آپ دیکھیں انہوں نے پہلا اجلاس کیا ماحولیاتی اس کے حوالے سے, جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پلان بنایا. یعنی نظر آ رہا ہے کہ کام کرنے کی نیت سے بھی آئے اور کام ہوگا. اچھا, اس میں ایک بات جو ہے جو مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا چیف منسٹر کا حلف اٹھانے سے پہلے کا جو کیریئر ہے وہ ایک مزاحمتی استعارہ ہے. وہ ظلم اور جو جبر ہوا, زیادتی ہوئی, بدترین سیاسی انتقام ہوا, اس کے خلاف وہ مزاحمت کے استعارے کے طور پہ سامنے آئیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ قبولیت بھی اور مقبولیت بھی حاصل کی کہ انہوں نے مزاحمت کی. ٹھیک ہے, والد کے سامنے گرفتاری, وہ سارا کچھ, وہ سارا. اب خدشہ یہ تھا, میرے جیسے لوگوں کا خدشہ یہ تھا کہ جو مزاحمتی موڈ میں بندہ ہوتا ہے نا, وہ ایڈمنسٹریٹیولی اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا چیزوں کو نا. اس نے کسی اور فیز کے اندر اپنی لائف کا آغاز کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک دم جو اپنے آپ کو ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کنورٹ کیا. اب دیکھیے پہلی جو سپیچ تھی ان کی اور اس کے جو پہلے الفاظ تھے, وہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شی از اے چینجڈ پرسنالٹی ناؤ. اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کے کرنے کی بات کی, کسی کے اوپر طنز نہیں کیا, کسی کو دھمکی نہیں دی, کسی کے خلاف منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا, جو کہ مستعمل ہو چکا ہوا تھا. جو ان کے ساتھ ہوا, جی جو ان کے ساتھ ہوا. کسی کے کردار پہ ایک لفظ نہیں بولا. ہم تو پھر بھی یہاں پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ فکرے کہہ گئے ہیں نا, انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا. جس بندے نے اتنا سفر کیا ہو, آپ اب بہت بڑا ظرف چاہیے آپ کو کہ آپ کو جب اقتدار ملے تو آپ اس کی طرف دیکھیں بھی نہ, کوئی ایک لفظ بھی نہ کہیں اس کے بارے میں. دا ٹرو میڈیا اسٹریٹجی کہ آپ نے ان کو ڈسکس ہی نہیں ہونے دیا اپنی تقریر کے اندر اور لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہے. آپ تو وہاں پہ موجود تھی جب سپیچ ہو رہی تھی, اور اس کے بعد 15 دن, ابھی ہمیں واقعی صرف ابھی چند دن ہوئے, مہینوں کی بات نہیں کر رہے. کیا کہیں گے, کیسے دیکھ رہی مریم نواز خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی, کیسے دیکھ رہی پنجاب کو آگے بڑھتا ہوا؟ دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتی ہوں. میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اعتراف کیا ہوا تھا مریم نواز کے ساتھ کہ ہم آپ کے مخالف تھے, لیکن آپ کی اوپننگ ہی جو ہے چند روز کی, وہ ہمیں آپ کی طرف کنورٹ کر رہی ہے. اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جس کا سٹارٹ ہی اتنا شاندار ہے, اور جس نے سٹارٹ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ لیڈرشپ کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں اور وہ لیڈرشپ کا ویژن بھی رکھتی ہیں. جو بھی انہوں نے بات کی, بالکل میں سیکنڈ کروں گی کہ جنہوں نے 13 سال مزاحمتی سیاست کی اور جد و جہد کی, اور جہاں پہ ان کو الیکشن بھی نہ لڑنے دیا گیا اور اس کے برعکس جیلوں میں ڈالا گیا, تو ایسی خاتون جب وہ چیف منسٹر کے رول میں آئی ہیں تو ناؤ شی نوز کہ واٹ لیڈرشپ رول از, گورننس کا رول کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر کا رول کیا ہے. اور اس کے اندر آ کے وہ ایک ذاتی بغض اور انات کے اوپر اندر پھنسی ہوئی لیڈر نہیں ہے. وہ ایک ایسی لیڈر نہیں ہے جس کو اپنی ذاتیات کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینا ہے. وہ ایک ایسی لیڈر ہے جس نے کہا کہ وہ مہنگائی کے خلاف کام کرنا چاہتی ہیں, وہ معیشت کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, وہ لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, وہ عوام کی لیڈر عوام میں جانا چاہتی ہے. اچھا, میں اس کے نیچے وہ دیکھ رہی تھی پوری وہ ایک جو تھریڈ تھی جس کسی موضوف نے, ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کنورٹ ہو رہا ہوں اور مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ کو ماضی میں تنقید کا نشانہ بناتا رہا. اس کے نیچے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو اوپننگ ہے, ہم اس ہوپ کے ساتھ کہ اگر آپ ایسے ہی چلتی رہی تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ مریم نواز شریف واقعی ایک لیڈر ہے جس کی تنقید کرنے والوں کو شرمندگی ہے. تو مریم نواز کا یہ جو کردار ہے 15 دن کے اندر یہ کردار سامنے آنا, یہ بڑا معنی رکھتا ہے. بالکل درست بات کری. انہوں نے انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے بات نہیں کی, انہوں نے پروگریس ترقی کے حوالے سے بات کی, دشمنی والی باتیں نہیں کی. انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کی صوبے کی ترقی کی بات کی. بہت بہت شکریہ رضوان رضی صاحب, بڑی خوبصورت زبردست تجزیہ آپ نے جو ہے وہ آج کیا, اور بہت ہی شکریہ سلمہ بٹ صاحبہ, آپ نے بھی جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے بھی خصوصاً, اور جو وفاق میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. آج کل جو زرداری صاحب نے صدر کا حلف اٹھایا اس حوالے سے گفتگو
کی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. مہنگائی کے خلاف وزیر اعظم کا بڑا اقدام. 12.5 ارب روپے پر مشتمل رمضان پیکج کا اعلان. 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو سستے داموں اشیاء خوردونوش کی فراہمی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ 88% خاندانوں کو آٹا, چاول, دالیں, گھی, خوردنی تیل, چینی اور دودھ سمیت 19 اشیاء خوردونوش کی بازار سے برعایت فراہمی. آٹے کے 20 کلو تھیلے پر 77 روپے فی کلو اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی. ملک بھر کے 4775 یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے وزیر اعظم ریلیف پیکج کی فراہمی. وزیر اعظم کا بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت 10,500 روپے کی سہمائی قسط مستحق افراد میں تقسیم کرنے کی ہدایت, جبکہ بلوچستان کے مستحق افراد میں اضافی 2,000 روپے فی خاندان فراہمی. ملک کے کمزور اور غریب طبقے کا تحفظ, وزیر اعظم کا عزم. انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ داری کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب نے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رمضان کی آمد ہے. رمضان ریلیف پیکج کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا اور جو 5 ارب روپے تقریباً مزید بڑھائے اور 12 ارب روپے سے اوپر کا جو پیکج دیا جا رہا ہے. گھی, آٹا, گھی سمیت جو دیگر اشیاء اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ سبسڈی یا سستا کیا جائے. دیکھیے عمر صاحب, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے رمضان المبارک کے دوران جو سالانہ رمضان پیکج ہے, رمضان ریلیف پیکج ہے, اس میں ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑھا کر
جو ہے وہ 12.5 ارب اور اگر ہم روپے سے بڑھا کر کموڈیٹیز پہ دیکھیں گھی 17 روپے، آٹے پر بھی 100 روپے کلو سبسڈی دی جائے گی. اس طریقے سے ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عام لوگوں تک جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جائے. دیکھیے کہ ایک طرف تو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف دیا جائے گا رمضان پیکج کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے 1200 جو ہے وہ موبائل جو پوائنٹس ہیں اب وہ بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اس طرح 300 مستقل جو مراکز ہیں اشیاء ضروریات رمضان کے دوران لوگوں کو سستی اشیاء ضروریات پہنچانے کے لیے اب وہ بھی جو ہیں وہ وزیر اعظم کے حکم پر ہدایت پر جو ہے اب وہ قائم کیے اور سب سے جائیں. اہم اور اچھی بات یہ بھی ہے خالد قیوم صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہدایات دی جاتی ہیں تو ایک ہمیں وہ نظام نظر آتا ہے، مانیٹرنگ نظر آتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جاتا ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ شفافیت جو ہے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت پنجاب کے اندر بھی آپ کو ہر سطح پر ایک شفافیت جو ہے نظام میں نظر آتی تھی. اسی طرح 16 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کی کے دوران بھی شفافیت آپ کو یاد ہے کہ سیلاب کے دوران 100 ارب روپے جو ہیں سیلاب کے متاثرین میں وزیر اعظم کے حکم پر تقسیم کیے گئے، لیکن ان میں ہر سطح پر جو ہے آپ کو شفافیت نظر آتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جی اس پروگرام سے رمضان پیکج سے 4 کروڑ جو افراد ہیں وہ براہ راست فائدہ اٹھائیں. بالکل ٹھیک. علی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمر صاحب، جس طرح شفافیت کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے وہ دن جب محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب وزٹ کر رہے تھے انڈر پاس کا وہ جو فیروز پور روڈ پہ. صحیح. تو جب وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو مجھے یاد ہے بالکل وہ نیٹ ساؤنڈ آ رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ مجھے نہ بتائیں، مجھے نہ بتائیں، یہ تھرڈ پارٹی ایڈٹ پہلے کروائیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کو شفافیت کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور لوگوں کو ریلیف کس طریقے سے لوگوں دینا ہے، کس طرح جو ریلیف پہنچانا ہے، کس طرح حقدار بندے کو جو ہے اس تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں نا، سماہی میں 8500 سے بڑھا کر 10,500 کر دیا، تقریباً 3500 پر منتھ کر دیا. اب ظاہر ہے مہنگائی ہے تو اس چیز کا احساس ہے ان کو کہ پبلک تک جو ریلیف ہے وہ پراپر پہنچنا چاہیے. اور رمضان میں تو ویسے ہی لوگوں کے لیے بڑی ایک یہ خوشائن چیز ہے. جو مرضی آپ باتیں کر لیں، جس طرح مرضی آپ کہہ لیں اس چیز کو، لیکن یہ غریب آدمی کے گھر میں جب راشن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی ایک آکسیجن ہوتی ہے کہ اس نے جو اپنا بجٹ بنایا ہوتا ہے اس کی اگر بجٹ میں خصوصاً ماہ رمضان میں تو نیکیاں کمانے کا موسم، نیکیاں کمانے کا ایک مہینہ ہے، مہینہ بابرکت مہینہ ہے. اس میں تو جتنا بھی اچھے کام ہم کریں، مطلب میں تو اپنی آپ دیکھیں نا، ہر بندہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے جو ریلیف دیا جا رہا ہے اور پھر اس کی جس طرح مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ جس بندے کے لیے یہ راشن رکھا گیا ہے اس بندے تک پہنچا جائے، یا جس بندے کے لیے ریلیف رکھا گیا ہے اس بندے تک پہنچے، تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اس سے پہلے میں اس دن بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ کوئی بندہ اس کو مانیٹر ہی نہیں کرتا تھا. اناؤنس کر دیا گیا سبسڈی کو، اور پھر وہ فلور مل مالکان جو ایک مافیا تھا وہ آپ کی 70% جو سبسڈی تھی آٹے پہ، گندم پہ، وہ اس میں سے کھا جاتے تھے، کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں پنجاب میں بھی جو کام شروع ہو رہا ہے، یہ جو نگہبان راشن پروگرام ہے، اس کی بھی جس طرح رمضان نگہبان پیکج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہر آپ کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ہر بندے کے گھر تک وہ راشن پہنچایا جائے، چونکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جا سکے. کل میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ کسی ضلع میں ہوا یہ ہے کہ کسی میرج ہال میں وہ نگہبان راشن کے جو بیگ تھے وہ رکھ کے لوگوں کو دیے جا رہے تھے، تو اس بات پر سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے، آپ کو وسائل دیے گئے ہیں، آپ کو باقاعدہ طور پر سارا ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے، تو کیوں نہیں اس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا بھی حکم سی ایم نے، ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا بھی. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ کل میں جیلوں کے حوالے سے کل ایک رپورٹ بنا رہا تھا، تو وہاں پہ بسپ کے جو ٹیمیں تھیں وہ وہاں پہ موجود تھی. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 60,000 سے کم انکم والے جتنے ملازمین ہیں ان کا بھی اندراج کیا جائے. اچھا، جو قیدی ہیں جن کی اس سے کم انکم تھی اور جو اپنا اندراج کروانا چاہتے ہیں وہ بھی لیں. اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ رمضان میں وہ وہاں سے یوٹیلیٹی سٹور سے اس سے مستفید ہو سکیں گے. تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے، اور یہ سارے تجربہ کار لوگ ہیں کہ اس میں تو آپ یہ سمجھیں ہی نہ کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی
कोई दाएं बाएं हो सकती है, वो बड़ा फोकस टैकल कर लेते हैं। नहीं, वो जो टैकल कर रहे हैं और ये कल, लेकिन एक बड़े तरीके से उनको आप देखें ना, आप ये देखेंगे कल जो मरियम नवाज साहबा ने डायरेक्शंस दी हैं कि इसको डिजिटल मॉनिटर किया जाए, उसकी ऐप बनाई है, उसमें सारा डाटा फराहम किया जाता है, जो भी जिस बंदे तक वो थैला पहुंचता है उसका नाम, ID कार्ड नंबर, उसकी तमाम तफसीलात, फिर ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी तस्वीर बनाई जाती है लेकिन सिस्टम में शो नहीं की जाती ताकि उसकी इज्जत नफ्स बरकरार रखी जा सके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं कि जो भी आप काम करें, जो भी सब्सिडी दें इन मुश्किल हालात में। सही आप देखें ना, हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रही है, ये अपने ऊपर बोझ ले रही है, अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। फिर भी अगर अवाम को आप रिलीफ ना दे सके तो ये नाकामी होती है। लेकिन इस चीज़ पे वो खुद फोकस कर रहे हैं, खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं, और उन्होंने जो मिनिस्टर्स की सरबराही में टीमें बनाई हुई हैं कि वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लें। तो CM साहबा इतनी कंसर्न लगती हैं तमाम चीज़ों के हवाले से कि वो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। और सबसे अच्छी बात खालिद करीम साहब, इस रमज़ान पैकेज में हम बात कर रहे हैं तो निगहबान पैकेज के हवाले से बात करें तो उसमें इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रखा गया कि घरों तक उनका जो है वो पहुँचा दिया जाए। देखिए कि हमारी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, अब तो 15 दिन उनसे ज़ायद हो गए। वो ज़ाहिर है तारीख तो रकम हुई है, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब और मुतहरिक वज़ीर आला पंजाब जो नजर आ रही है फील्ड में, मुतहरक हैं हर शोबे में जो है वो नजर आ रही हैं। और देखिए कि अचानक जो पूछ है उसमें जो मॉडल बाजार का जो कंट्रोल रूम है उसका वज़ीर आला ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अफसरों के अंदर एक वो रहता है कि चेक एंड बैलेंस का निजाम और अचानक चीज़ों का उनको पता है। सॉरी मैं शोई साहब को इंटरप्ट करूंगा, मैं आपको उनके विजिट की बात बताता हूँ कि उन्होंने जो पहला विजिट किया सेफ सिटीज अथॉरिटी का, तो वहाँ पे वो उन्होंने जो पुलिस के आला हुकाम हैं उनको कहा जी कि जो ट्रैफिक है वो ठीक नहीं है, लाहौर की हर वक्त जैम रहती है। उन्होंने बल्कि तो बड़ी शिकायत के हवाले से था उस पे भी तो बड़ी शिकायत, उस पर भी उन्होंने गुस्से का नाराजगी का इजहार किया। तो जो पुलिस के आला हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया तजावजात बहुत हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहबा ने कहा कि तजावजात, चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि बिल्कुल तजावजात बहुत हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कैनाल रोड पे भी तजावजात हैं, माल रोड पे भी तजावजात हैं, जेल रोड पे भी तजावजात है, फिरोजपुर रोड पे भी, वहाँ पे भी आपका फ्लो ठीक नहीं है। सही। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी लेवल पे लोगों के मसाइल का उनको पता है। बिल्कुल जी खालिद। अच्छा, जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि जिस रोज सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे थे तो उस दिन मैं भी पंजाब असेंबली की तरफ जा रहा था, उस अचानक मैंने देखा कि मरियम नवाज साहिबा भी अपना वोट डालने के लिए जा रही थी, लेकिन बगैर किसी प्रोटोकॉल के, कोई उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और हम बात कर रहे थे अब वहाँ मॉडल बाजार का जो कंट्रोल रूम है उसका दौरा वज़ीर आला ने किया और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो डैशबोर्ड थे, डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड और PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का जो डैशबोर्ड था, इस हवाले से वहाँ उसका जायजा लिया। और इस दौरान जो है वज़ीर आला को बताया गया कि 10 रमज़ान तक जो है वो पूरे सूबे के अंदर रमज़ान निगहबान पैकेज जो है वो जो है अवाम तक पहुँचाने का अमल जो है वो हर सूरत मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आला ने हदायत की कि इसकी जो डिजिटल मॉनिटरिंग है उसका जो निज़ाम है वो भी वज़ा किया जाए और इस हवाले से अवाम की दहलीज पर उनका जो हक है रमज़ान पैकेज है वो पहुंचाया जाए। जी अली साहब कोई कमेंट जो आप आखिरी कमेंट। नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें ना कि अगर आप पहले भी यही बात हो रही है कि चीज़ों को सब्सिडाइज कर रहे हैं और फिर अवाम को फ़ायदा ना हो, हकदार तक वो चीज़ें ना पहुँचे तो उसका फ़ायदा क्या। तो जब आपके बड़े खुद इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे, जब मरियम नवाज साहबा खुद इस चीज़ में पेन ले रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम का तमाम जो निगहबान पैकेज है 90% से भी ज़्यादा जो बिल्कुल हकदार लोगों तक पहुंचेगा। 5-10% आपको पता है कोई न किसी जगह पे लीकेज कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा सदर मुंतखब हो गए, हल्फ उठाया। उस तकरीब के हवाले से जो है वो बात की गई जिसमें जो है वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। रमज़ान की आमद है तो उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।